बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। औरंगज़ेब अब्बासी अपने यूट्यूब चैनल के साथ अपने व्यूवर की खिदमत में हाज़िर हूँ। और आज मैं एक ऐसी शख्सियत के साथ मेरी नशिस्त होने जा रही है जिसने सारी ज़िंदगी अपनी पार्टी के लिए तगदो करते हुए अपना सब कुछ अपनी पार्टी मुस्लिम लीग नून के लिए लगा दिया। उनसे बात करेंगे, लेकिन उनसे बात करने से पहले आपसे गुजारिश करूँगा कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे साथ मोहतरम जनाब सदर शफीक साहब मौजूद हैं। सदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे वक्त देने का। सर, ये बताइए कि आपने सारी ज़िंदगी अपनी पार्टी मुस्लिम लीग नून के लिए लगा दी। क्या इस जो गुज़री ज़िंदगी है इससे आप अपनी पार्टी के लिए, अपने आप के लिए और अपने जो वर्क किया उससे मुतमइन हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। औरंगज़ेब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि ज़िंदगी में जो कुछ होया है या गुज़रा है या जो भी है, इंसान अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुतमइन हूँ। ज़िंदगी का मकसद ही होता है किसी एक नज़रिए के साथ, एक किसी असूल के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी किया अपनी पार्टी के लिए एक असूल था, एक मतलब एक ही प्रिंसिपल हमारा होना चाहिए, एक असूल होना चाहिए। जहाँ पे बंदा खड़ा है उसी के साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ, गलतियाँ, सिस्टम, मामलात, किसी जगह पे निशानदेही ज़रूर करनी चाहिए। पार्टी में भी जहाँ जहाँ मतलब किसी जगह पे कुछ गलत काम हुआ उसकी निशानदेही ज़रूर की है, लेकिन हमारा मकसद था, हमारा एक ही प्लान था कि इस इलाके में हमारा एक नज़रिए के साथ खड़ा होना। उसी अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी गुजरी है, उसमें बहुत से खोया भी है, बहुत से कुछ पाया भी है, इज़्ज़त पाई है। अगर पैसे नहीं हैं तो इज़्ज़त पाई है अल्हम्दुलिल्लाह। इससे मैं मुतमईन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। सर साहब, मैंने देखा है कि चूँकि मेरी भी ज़िंदगी आपके सामने गुजरी और मैं आपको देखता रहा हूँ कि अपने पॉकेट से, अपने महदूद वसाइल से अपने बच्चों का, अपने ख़ानदान का पेट काट कर आपने मुस्लिम लीग नून के लिए लगाया है। और जो हालिया जो 8-10 दिन हुए या हफ्ता हुआ है, अपने गांव में, अपने यूसी में आपने जो ये बिजली के पोल आए इसमें भी आपकी बड़ी स्ट्रगल है और अपने पॉकेट से सब कुछ लगा रहे हैं। और आने वाला जो इलेक्शन है सर, आपके सामने मुझे मुश्किल टारगेट दिखाई दे रहा है। मुश्किल इसलिए दिखाई दे रहा है कि दो पावरफुल लीडर, एक सरदार मेहताब साहब जो पार्टी से नाराज़ हैं, नाला हैं, वो भी खड़े हैं, और एक जो है मुर्तज़ा जावेद बासी साहब खड़े हैं। और क्या समझते हैं कि आप इस मुश्किल टारगेट में से आप अपनी ये सीट इन्हें 16 की निकालने में कामयाब हो जाएंगे? जहाँ तक पार्टी का ताल्लुक है, पार्टी का जो कोई काम है, पहले सरदार साहब 1985 में आए हैं, 1985 में हम उनके साथ रहे हैं। अब 85 में उन्होंने सबक दिया था कि बस पार्टी के उनका खुद प्रिंसिपल था, उनका असूल था कि उन्होंने वो नज़रिए के साथ डटे रहें। बिल्कुल हाँ। पहले 2 इलेक्शन उन्होंने आज़ाद लड़े हैं, आज़ाद लड़ने के बावजूद वो पार्टी के साथ रहे। उन्होंने हमें सबक दिया था, उन्होंने हमें ये असूल बताया था कि आप एक नज़रिए के साथ खड़ें, एक पार्टी के साथ खड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह हम पार्टी के साथ रहे हैं। 2002 में सरदार अली ज़मान साहब थे, वो हमारे रूहानी बाप थे। इसी तरह हमारा एक ख़ानदान का अपना अब्दुल वहाब कुरैशी इलेक्शन लड़ रहा था, लेकिन हमने उसी वक्त उस पार्टी के टिकट को वोट दिया। मौजूदा हालात में भी हम पार्टी के साथ हैं, उस टिकट के साथ हैं। चूँकि जो सरदार साहब हमारा एक मौसम था, इस इलाके की इज़्ज़त था, एक शान था, उसकी पहचान थी उस इलाके में। उसकी इसमें कोई डेनाई नहीं है, कोई दो राय नहीं है। उस जैसा लायक आदमी हमारे पहाड़ में बहुत मुश्किल है। बल्कि पी के 42 के अलावा इन्हें 11, इन्हें 17, इन्हें 16 और बल्कि पूरे पाकिस्तान लेवल का आदमी। लेकिन कुछ मिस्टेक उनकी अपनी है, उन्होंने पार्टी के साथ, पार्टी ने उनको दिया है। पार्टी गो के कुछ चीज़ें होती हैं, इख्तलाफात होते रहते हैं, लेकिन उनको चाहिए था कि वो पार्टी में रहते। मैं वाहिद आदमियों के, जैसे उन्होंने कुमार का विजिट किया, मैंने उन्हें कहा था कि आप पार्टी के साथ रहें, अगर आपको टिकट मिलता है तो हम आपके साथ हैं, आपके नज़रिए के साथ हैं, आपकी पार्टी के साथ। बाकी उनकी अपनी मर्ज़ी है, वो इलेक्शन लड़ते रहें, लेकिन हम पार्टी के साथ हैं, उस टिकट के साथ हैं, चाहे वो टिकट किसी के पास है। बाकी जो काम है उनके मुस्लिम लीग नून के दौर में हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम शाना बिशाना रहे हैं। आज भी अगर कुछ काम हुए हैं हमारे लोगों के, हमारे गरीब लोगों के, हमारे इलाके के, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो पार्टी नहीं किए हैं। अक्सरियत के हमारे काम पार्टी किए हैं, पार्टी के नहीं किए हैं। आइंदा भी उम्मीद करते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आने वाला दौर जो है वो मुस्लिम लीग नून का होगा, और हमारी जो प्रायरिटी होगी हमारी पी के 42 होगी। सर साहब, आगे बढ़ते हैं। चूँकि
آنے والا وقت بھی جو ہے وہ نظر یہی آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کا ہوگا. اور سردار صاحب کی آپ نے بات کی, اور سردار صاحب اگر پارٹی کے ساتھ چلتے تو ان کو میاں صاحب کہیں نہ کہیں پہ ایڈجسٹ ضرور کرتے. تو میرا اس سے بالکل آپ کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ پاکستان لیول کے جو لیڈر ہیں. لیکن چلتے ہیں آپ کی اپنی جو ذاتی پولیٹکس ہے. یونین کونسل کی حد تک 2 دفعہ آپ نے الیکشن لڑا ناظم کا, اور دونوں دفعہ بدقسمتی سے آپ ہار گئے. لیکن تیسری دفعہ 2015 کا جو بلدیاتی الیکشن تھا, اس میں کہتے ہیں کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈیسیجن لینے پڑتے ہیں. ایک تاثر یہ بھی لیا جا رہا ہے کہ اس وقت جو آپ نے فیصلہ کیا تھا اپنے بانجی کو, حنیف عباسی صاحب کو جو آگے کیا تھا, وہ آپ کا لوگوں کی نقطہ نگاہ میں چونکہ واضح جیت نظر آ رہی تھی, وہ آپ کو سوٹ نہیں کر رہا تھا. اور فیصلہ جو آپ نے کیا, پوچھنا یہ ہے کہ وہ فیصلہ آپ کا ذاتی تھا, کسی پریشر کی بنا پر تھا, یا خاندانی کچھ ایسی مجبوریاں تھے اس کی بنا پر آپ نے حنیف عباسی کو آگے کیا تھا؟ حنیف عباسی کا الیکشن تحصیل کا الیکشن نہیں تھا, چونکہ پچھلے 35-36 سال سے ہماری اس سائڈ سے کوئی قیادت نہیں آ رہی تھی. ہماری کوشش یہ تھی کہ اس کو لڑانے کا مقصد تحصیل کے اس کو انٹروڈیوس کرنے کا مقصد تھا کہ ہمارے حلقے میں اس کی پہچان ہو جائے, اور یہی مقصد ہے کہ ہم پریشر میرے پہ کوئی بھی نہیں تھا. میری سیاست یہ تھی کہ ایک تحصیل کا الیکشن ایک معمولی الیکشن ہے. اگر ایک کینڈیڈیٹ کو آپ دیتے ہیں, الحمدللہ ہمارے ذہن میں تھا کہ وہ پڑھا لکھا آدمی ہے, ویل سیٹلڈ ہے, اس کے بعد ہائر ایجوکیٹڈ ہے, اس کی پہچان کرانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے حلقے میں چونکہ ایک خاندانی سیاست شروع تھی, کبھی ایک آ رہا تھا, ایک ہی خاندان سے لوگ آ رہے تھے, ہمیں اس کو انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت تھی. وہ اس کو انٹروڈیوس کیا, بدقسمتی سے وہ اس نے اپنے آپ کو فلاپ کیا. اس نے اپنے آپ کو, میرے نظریے میں واللہ علم اس کے نزدیک کیا ہوگا, لیکن میں جس پلیٹ فارم سے ہم الیکشن لڑ رہے تھے اسی پلیٹ فارم پہ رہتا, تو اس میں ہماری عزت تھی, میرے خاندان کی تھی, میرے علاقے کی تھی, میری یونین کونسل کی تھی. اس کی پہچان تھی, وہ 3-4 یونین کونسل میں اس کا انٹروڈیوس, الحمدللہ وہ بعد میں اس نے مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ایز اے اپوزیشن لیڈر اس نے اپنی پہچان کری. کچھ چیزیں اس کی مسٹیک ہوئی ہیں, اس نے اپنے آپ کو شاید اس کی اوور کلیور تھا, اس کی وجہ سے, یا اس کو کسی نے مشورہ دیا, اس نے غلط مشورے سے چلا گیا, اس نے آپ نے ضائع کیا, اس وجہ سے ہمارے سے قیادت کا فقدان ہو گیا تھا. باقی جہاں تک میرے الیکشن میں ایز اے ورکر تھا, الحمدللہ میں آج بھی سوشل ورکر ہوں, اور آئندہ بھی جو زندگی ہے انشاءاللہ وہ سوشل ورکر کرتے رہیں گے, پارٹی کے ساتھ رہیں گے. پارٹی کے ساتھ اگر پارٹی جہاں کہیں بھی اس میں کچھ غلطیاں ہوں گی اس کی نشاندہی ضرور کریں. مرتضیٰ صاحب ہمارا ایم این اے تھا, منسٹر تھا, 14 ماہ کی اس کی حکومت تھی. 14 ماہ میں آلریڈی پاکستان بھی ڈوبا ہوا تھا, اس کے باوجود 10 حلقہ بھی چینج ہو گیا تھا, اس کے باوجود ہم نے اسے تفضاد کیا کہ ہمارا پی کے 42 کو آپ نے نظر انداز کیا, جس کے بنا پر اس نے بھی اس چیز کو مانا ہے. اس نے یہ کہا ہے کہ آئندہ یہ ازالہ ہم انشاءاللہ ضرور کریں. اس کے باوجود اس نے 2-2.5 کروڑ روپے کے یونین کونسل کوکمانگ میں کام کیے ہیں, 2-2.5 کروڑ سے زیادہ اس نے کام کیے ہیں. الحمدللہ آئندہ بھی ہمیں امید ہے کہ امید واسع کا یہ آئندہ بھی آنے والا دور جو ہوگا مسلم لیگ نون کو ہوگا, جو کمی بیشیاں رہ گئی ہیں انشاءاللہ وہ پوری ہو جائیں گی. لیکن میں اپنے حلقہ احباب کے لوگوں کو یہ ضرور کہوں گا, جہاں جہاں مسلم لیگ نون کے ورکر ہیں ان کو چاہیے کہ جن لوگوں نے کام کیے ہیں وہ پہچانتے بھی ہیں, اس کے بعد ان لوگوں کا ساتھ دیں. آئندہ آنے والا دور مسلم لیگ کا ہوگا انشاءاللہ. وہ جو کمی پیشی روے کی ہے وہ ہماری عزت بھی اسی میں ہے کہ ہم اتفاق میں رہیں گے, تو یہ ہماری عزت ہے, ہمارے حلقے کی عزت, ہمارے علاقے کی عزت ہے. ہم تتر بتر رہیں گے, ہمارا وجود نہیں رہے گا. اور بالخصوص یونین کونسل کوکمانگ کے جو لوگ ہیں, ہمارا شیرازہ اگر بکھرے گا ہماری کوئی عزت نہیں ہوگی. صدر صاحب, چونکہ آپ ایک سیاسی ورکر ہیں اور بڑے باریک بینی کے ساتھ سیاست کو سمجھتے بھی ہیں, اور اس کو جو ہے اتار چڑھاؤ کو بھی جانتے ہیں, جو موجودہ سیٹ اپ پاکستان کا بن چکا ہے, اس میں پاکستان تحریک انصاف کو عملاً جو ہے وہ عدالت نے الیکشن سے آؤٹ کر دیا ہے. اس لحاظ سے میں کہوں گا آؤٹ کر دیا ہے کہ اس سے بیٹ کا نشان واپس لے لیا گیا ہے, اور اس طرح اس کی جو آنے والا سینیریو ہے, ٹیکنوکریٹس کی سیٹیں ہوتی ہیں, مخصوص نشستیں ہوتی ہیں, سینٹ میں نمائندگی ہوتی ہے, وہ عملاً اس الیکشن میں کم از کم وہ آؤٹ ہو چکا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے جو یہ پلینگ فیلڈ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے لے لی گئی ہے, اس سے نشان لے لیا گیا ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ تحریک انصاف نے خود اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارا ہے. آج جو منظر نظر آتا ہے
آج جو منظر نظر آتا ہے اس میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی قیادت کا ہے. اس کے بعد عمران خان نے جو کچھ کیا اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے بالخصوص اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے ساتھ اور اپنی پارٹی کے ساتھ اپنے ورکر کے ساتھ، وہ لوگ جو پڑھے لکھے لوگ اس کے ساتھ منسلک تھے ان کی اس نے دل آزاری کی ہے. ملک کو اگر نقصان پہنچایا تو عمران خان نے بجائے اپنی پارٹی کو بھی ختم کیا ہے. اس کے بعد ان کا رول، اس نے دو گورنمنٹ ختم کر کے دو ووٹ کے فرق سے، دو ووٹ اگر پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو سمجھ آنا چاہیے کہ 2 ووٹ کے فرق سے اس نے نیشنل اسمبلی سے ریزائن کیا. اس کے بعد اپنی گورنمنٹ ختم کی PK کی اور پنجاب کی گورنمنٹ. اس کے بعد 9 مئی کا واقعہ پاکستان میں جو بھی حالات پچھلے 75 سال سے بنتے رہے، سب کو پتہ ہے کہ آرمی کا رول ہے، لیکن اس ایسا سانے لوگوں کو انہوں نے پھانسی پہ چڑھا دیا. بھٹو پھانسی چڑھ گیا، نواز شریف 2 دفعہ، میاں نواز شریف 2 دفعہ مطلب ملک بدر ہوا. لیکن اس نے ایسے واقعات نہیں کہ اس نے ورکروں کو یہ ترجیح نہیں دی کہ آپ مطلب جا کے GHQ پہ حملہ کریں، آپ جا کے ان کے دفاتر پہ حملہ کریں، قائد اعظم کے مطلب ہے آفس پہ حملہ کریں، اس کے گھر پہ حملہ کریں، ان کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کریں. میاں والی ایئرپورٹ وہ چیزیں جو اثاثے تھے اس قوم کے، جو 71 کے ہمارے ہیرو تھے، ان کے مطلب ان کی وہ نشانیوں کو اگر تباہ کریں گے تو کیا ہوگا. آج جو بھی انہوں نے کیا، میں تو کہتا ہوں یہ جال سارا کا سارا انہوں نے خود بنایا اپنے لیے. اس میں آج اپنا کسی عدالت کا اس میں قصور نہیں ہے، کسی آرمی کا قصور نہیں ہے، وہ سارا کا سارا قصور اس کا اپنا ہے. میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ جو وہ اس سے قطع نظر جو انہوں نے کیا، میں نے پہلے بھی کنڈیم کیا، اب بھی کنڈیم کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ جو یہ سینیریو بنا ہے، عدالت نے بنا دیا یا کسی نے بنایا ہے، یہ ایک سیاسی ورکر ہونے کے ناطے کیا اس کی حمایت کرتے ہیں یا اسے کنڈیم کرتے ہیں؟ میں اس کی بالکل کنڈیم کا ان کو نشان ملنا چاہیے تھا، مقابلہ ہونا چاہیے تھا، اس میں یہ سمبل ان کا ہونا چاہیے تھا. لیکن یہ سمبل ہی انہوں نے خود ہی، جو الیکشن انہوں نے کیا اس کے وکلاء کو 10 سے 15 دن پہلے پتہ تھا کہ بھائی یہ ہمیں سمبل نہیں مل سکتا ہے. اس کے باوجود انہوں نے ان کے وکلاء نے، اس نے چیف جسٹس نے مطلب اوپن ہیئرنگ تھی، اوپن ہیئرنگ میں وہ سوال پوچھ رہا تھا، وہ ساری 14-15 لوگوں کو، اس کے جو بانی ارکان تھے اس تحریک انصاف کو، ان کو آؤٹ کیا گیا، ان کو اس میں بلایا بھی نہیں گیا. پھر الیکشن جو کرایا گیا وہ جا کے کسی مطلب ایسی جگہ، ویران جگہ پہ کرایا گیا، اس کو ثبوت بھی عدالت میں پیش نہیں کر سکے. اس میں عدالت کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اچھا، چیف جسٹس صاحب کی بات کرتے ہیں، وہ ان کا جو فیصلہ ہے وہ ایز اے پاکستانی مان وان تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس میں بات تو ضرور کر سکتے ہیں کہ PTI دور میں ان کے اوپر ایک ریفرنس بھی دار کیا گیا تھا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیصلہ جو چیف جسٹس نے پرسنلی سنا ہے، اس سے اپنے آپ کو، اس بینچ سے اپنے آپ کو الگ کر دیتے تو بہتر نہیں تھا؟ نہیں. چیف جسٹس، آپ کا چیف جسٹس اس وقت الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ آپ یہ ان لوگوں میں سے جو بالکل مخلص، دیانتدار اور ایماندار لوگ ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں تیسرا یا چوتھا آدمی آنے والا ہے. اس میں یہ نہیں کہ ہمیں خوشی ہے کہ یہ کل ان کے مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلے نہیں کرے گا یا پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلے نہیں کرے گا. کل آنے والا دور جو ہوگا آپ دیکھیں گے کہ یہ بندہ میرٹ پہ جائے گا اور انشاءاللہ حق و سچ کی ساتھ دے گا. یہ نہیں ہے کہ وہ آج PTI کے خلاف فیصلے کرے، کل مسلم لیگ نون کے خلاف یا پیپلز پارٹی کے خلاف فیصلے نہیں کرے. یہ بندہ اصولاً قانون اور آئین کے ساتھ چلے گا. یہ امید واثق بھی اور ہوگا بھی. یہ کل مطلب یہ فیصلہ بھی جو اس نے الیکشن پہ کیا ہے، ہمیں خوشی نہیں منانی چاہیے. یہ کل ان پارٹیوں کے ساتھ بھی ہوگا. جو کل آج ہم اگر خوش ہیں تو کل ان پارٹیوں کو بھی اسی کٹہرے میں لائے گا کہ بھائی یہ آپ الیکشن اس طرح کریں. چونکہ یہ سمبل خود PTI نے سیٹ کیا تھا کہ ہم نے الیکشن اس طرح کرانا ہے، یہ وہ. اس کے بعد وہ تو ان کو جو چانس دیے گئے 2021 سے بعد، 21 میں پارٹی میں گورنمنٹ تھے، اس وقت اس چیف الیکشن کمشنر نے ان کو کہا تھا کہ آپ الیکشن کروائیں. پھر ان کو مہلت دی گئی، انہوں نے کہا کہ کرونا ہے، کرونا کی وجہ سے ہم نہیں کرواتے. اس کے باوجود ان کو موقع ملتے رہے. اگر کل ان کے ساتھ بھی ہوگا جو بھی الیکشن، ہم یہ نہیں کہتے کسی پارٹی کو اس طرح اس کے اتنے فالوور ہیں، کروڑوں کے ساتھ فالوور ہیں، اگر اس کو باہر کیا جاتا ہے تو یہ، لیکن قانونی آئینی وہ اخلاقی جواز کھو بیٹھے تھے جس کی بنا پہ ان کو آؤٹ کیا گیا. آخر میں اپنے ورکر کو کوئی اپنا پیغام دینا چاہیں؟ میں تو یہ کہوں گا کہ اپنے ورکر کو ایک یونٹی میں رہیں، ایک پارٹی اپنے سمبل کو ووٹ دیں. اس کے بعد میں کوکمانگ کی عوام کو، بالخصوص کوکمانگ کی پوری عوام کو یہ کہتا ہوں کہ آنے والا دور مسلم لیگ نون کا، آپ آئیں، مسلم لیگ نون کا ساتھ دیں، انشاءاللہ آئندہ کا دور آپ کے ترقی کا دور ہوگا، آپ کی ایجوکیشن کا دور ہوگا، آپ کی غربت دور کرنے کا دور، آپ کی مہنگائی دور کرنے کا دور ہوگا. بہت شکریہ صدر صاحب، مہربانی. آپ نے مجھے وقت دیا. اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت چاہوں، ایک دفعہ پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب
ضرور کیجیے گا. اپنے میزبان اورنگزیب عباسی بہت کو بہت مہربانی آپ اجازت کی، دی. بہت اللہ بہت حافظ. مہربانی. آپ نے غریب ورکر کا آپ نے انٹرویو لیا یا اس کے کوئی بال پوس کی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ.